खैबर पख्तूनख्वा से अफवाज जो हैं अफवाज पाकिस्तान विड्रॉ कर रहे हैं। उनको शक ये है कि ये टीटीपी और बहुत से और आउटफिट जो हैं ये सब फौज ने क्रिएट किए। वो कह रहे हैं ये सब के सब जो हैं ये 2 महीने में यहाँ से निकल जाएंगे। इस्लामाबाद के हलकों के अंदर एक ऐसी अफवाह भी गर्दिश कर रही है कि 3 अक्टूबर को इमरान खान को कुछ अफसरों ने उन्हें ज़ब्त-ओ-क़ूब किया या टॉर्चर किया या उनको मारा। आपको ये तस्लीम करना ही पड़ता है कि अली अमीन गंडापुर का एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क और अरेंजमेंट है भाई लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार का दिन है। प्लान तो मेरा ये था कि आज इस वक्त इस वीलॉग में मैं इसराइल, ईरान और हिजबुल्लाह के दरमियान में इस वक्त जो जंग किसी कैफियत है, जहां इसराइल गुज़श्ता पूरे 14 दिन से मुसलसल 2 हफ्ते से हर दिन ऐलान करता है कि वो हमला ईरान के ऊपर करने वाला है, लेकिन वो हमला कर नहीं पाता। अब लगता है कि इस हफ्ते योम कपूर के मौके पे ये हमला ज़रूर हो जाएगा और उसकी वजह यह है कि इसराइल को जिस मदद की ज़रूरत थी अमेरिका से वो तकरीबन उसको दे दी गई है, ताकि जब ईरान उसके ऊपर अगर जवाबी हमला करे तो इसराइल उस हमले को सह सके। और अमेरिका का जो एक डिफेंस मिसल, एंटी मिसल डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद अमेरिकन 100 अमेरिकन टेक्नीशियंस एंड एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसराइल पहुंच रहा है। तो मेरा ख्याल तो यह था कि मैं इसके हवाले से बात करूंगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो बज़ाहिरन बड़ी हौसला अफजा भी लगती हैं। एक तातुल के बाद, एक वक्फे के बाद आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब दोबारा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में, जब से मैं बोल रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हो रहा है। अब तहरीक इंसाफ की मुतालबा कर रही है कि अगर आज के दिन में, ये जो दिन है 14 अक्टूबर का, हमें इमरान खान तक रसाई ना दी गई, उनके साथ मुलाकात ना हुई, तो फिर तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को जो SCO के समिट के दिन का आगाज़ है, डी चौक की तरफ मुजाहरा करेगी, एहतजाज करेगी। अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा शेख वकास अकरम जो हैं उनका ट्विटर हैंडल बड़ा एक्टिव है और उनकी बड़ी क्लियर ब्लैक एंड वाइट किस्म की उनकी क्लियर पोजीशन है, जिसकी तफसीलात जो है मैं आपसे शेयर करूंगा। हमाद अजहर साहब ने भी दुनिया को हैरान कर दिया। वो अचानक नमदार हुए, उन्होंने कहा कि वो खुद इस जलूस को लीड करेंगे और उनकी अपनी ज़िंदगी की अब इतनी अहमियत नहीं है। अगर इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में है तो फिर हमाद अजहर की ज़िंदगी भला क्या मैटर करती, कुछ इस किस्म से उन्होंने कहा। मेरी जान इमरान खान की जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। अगर मुझे अपनी जान का नजराना देना पड़ता है तो मैं उस मर्द कलंदर के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए और इस अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ कायम करने के लिए दूंगा। ये सब क्या मामला है, इसकी तफसीलात को मैं टच करूंगा, इसमें मैं अपना एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगा। साथ ही आपको ये भी बताता चला जाऊं कि SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट के हवाले से पाकिस्तान में जो पूरे खत्ते के जो SCO के मेंबरान हैं उनकी टीम्स पहुंच रही हैं। चीन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहुंच चुके हैं, ली क्यांग, और उनका 4 दिन का ये एक बायलैटरल ट्रिप है जिसमें उनके पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, जिसको बायलैटरल टॉक्स उनकी होंगी। अलबत्ता पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ जरदारी, आसम टोला जो है, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं वो अभी नहीं पहुंचे। आप सोच रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो गेस्ट हैं वो इनके हैं हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब S जयशंकर, जिनके साथ इनको बड़ी उम्मीदें हैं। ये और बात है कि हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान दोनों ने कोई बायलैटरल टॉक्स इस स्टेज पे मांगी नहीं है, और हिंदुस्तान के तो फॉरेन मिनिस्टर ने 1 हफ्ते पहले ये कह दिया था, और गालिबन उसके बाद फिर पाकिस्तान को हिम्मत भी नहीं हुई। उन्होंने 1 हफ्ता पहले ये कह दिया था, मैं आपको हेडलाइन दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली SCO के जो मामलात हैं रीजनल, उन्हीं पे मैं अपने आप को रखूंगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस स्टेज के ऊपर कोई बायलैटरल बातचीत में नहीं करूंगा, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं होगा। लेकिन कोई ना कोई कमेंट उनका इस हवाले से ज़रूर होगा। इस स्टेज पे ये ज़रूरी है कि मैं एक चीज़ छोटी सी आपके कान में ये डाल दूं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं वो ये बता रहे हैं, वहाँ एक रूमर उड़ रही है कि अमेरिका, बरतानिया और हिंदुस्तान की तरफ से, और हिंदुस्तान का ज़ाहिर है बिलवास्ता प्रेशर है, बहुत प्रेशर है पाकिस्तान में शरीफ जरदारी आसिम रजीम पे, वो ये है कि हालात को ठीक करें। बिकॉज जो इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन का दूसरा स्टेप था, वो स्टेप ये था कि आपने हिंदुस्तान को एंगेज करना है और हिंदुस्तान को पाकिस्तान के अंदर ट्रेड, इकोनॉमिक स्पेस देनी है। उसका एक पहला मरहला बड़ी मुश्किल से हुआ है कि हिंदुस्तान में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में उन्होंने 10 बरस के बाद अपने एक पॉपुलर इंतखाबात करवाए हैं, जो पहली दफ़ा बहुत ही क्रेडिबल किस्म के इंतखाबात हैं जम्मू और कश्मीर में। और इन इंतखाबात ने 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था, जब जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड छीन लिया गया था, उस प्रोसेस को, जो अनशुलस जिसको मैं कहता हूँ, जिसमें जम्मू और कश्मीर की जो जुदागाना हैसियत थी
اسے ختم کر کے اسے ہندوستان پراپر یونین کا حصہ بنا دیا گیا تھا جس طرح سے کوئی اور اسٹیٹ ہوتی ہے، اور اب ایشو یہ ہے کہ اس کو اسٹیٹ ہوڈ واپس ملنی ہے۔ وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ پروسیس کو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ مل چکی ہے، اور اس پروسیس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی۔ دے ہیو بین گڈ بوائز۔ اب ان کے ریوارڈ کا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے، اس لیے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ عمران خان کو بھی نکالیں۔ اب یہ عمران خان کو نکال نہیں پاتے، کوئی عمران خان سے ہمدردی نہیں ہے یہاں پہ امریکہ، برطانیہ اور ہندوستان کو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بکھری ہوئی سیاسی صورتحال ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ وہ ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کو ٹھیک کریں، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان پہ دباؤ ڈال کے کچھ اپنے مطالبات ان سے منوا لیں۔ یہاں پر چیز پھنسی ہوئی ہے۔ اس کی مزید ویریفیکیشن جو لوگ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک سرکلز میں اور جن جرنلسٹ کو وہاں تک ایکسیس ہے، آپ خود اس کی سنگن لے سکتے ہیں، آپ کو بہت بہتر اس کی سمجھ جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو یہ وہ سارا ماحول ہے جس کے اندر میں تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا چیزوں کی، اور اس اسٹیج پہ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تک آپ نے ابھی تک اس چینل کو جوائن نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، بلو آئیکن پہ کلک کریں، اس کی ویڈیو پسند آتی ہے لائک کریں، اس کی ڈیبیٹ میں حصہ لیں، اور ڈیبیٹ میں صرف میرے ہی خلاف کامنٹ نہ لکھا کریں، باقی جو اسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے کامنٹس کے اوپر بھی تجزیہ کریں، اس پہ بھی کامنٹس کریں۔ یہ ایک ڈیبیٹنگ پلیٹ فارم ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اچھی ڈیبیٹ کی پاکستان میں بڑی کمی رہتی ہے، تو جہاں آپ کسی سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، اپنا ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہاں پہ رجسٹر کریں۔ علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت کی سیاست ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس کی طرف چلنے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر کا میں ہیڈ لائن کا ذکر کرنا بھول گیا کہ 3 دن کا جو جرگہ تھا، پختون قومی جرگہ جو ہے، جس کو بنیادی طور پہ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم لیڈ کر رہی تھی، منظور پشتین اس کے مین ہیرو تھے، وہ ختم ہوا سنڈے کی شام میں، اور وہاں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ڈیکلیریشن انہوں نے ایشو کیا جو انگریزی میں ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر موجود ہے۔ مجھے نہیں خیال تھا کہ وہ اتنا سخت ڈیکلیریشن ایشو کریں گے۔ انہوں نے 2 مہینے دیے ہیں افواج پاکستان کو پختونوں کے علاقوں کو خالی کرنے کے لیے، اور نہ صرف افواج پاکستان کو بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کی جتنے بھی مختلف قسم کی اینٹیٹیز ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی بھی ان کو لگتا ہے کہ انہی کی اینٹیٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کی جتنی بھی مختلف قسم کی اینٹیٹی ہیں انہوں نے جو کریٹ کی ہوئی ہیں مختلف ناموں سے، ان سب کو انہوں نے along with the army 2 مہینے دیے ہیں۔ کچھ اور بھی ان کے مطالبات ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اس کے اوپر بھی میں ڈسکس کروں گا۔ اب چلتے ہیں جناب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی طرف، جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور عین اس وقت پہ جب میں بول رہا ہوں کے پی ہاؤس میں، خیبر پختونخوا ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی میٹنگ کال کی گئی ہے، جس میں ان کے مختلف عہدیدار، ریجنل، پروونشل، مختلف ٹاؤنز کے جو ہیں انہیں اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ ویسے میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ان کے سینیٹرز اور ایم این ایز ہیں، عقل مندی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انہیں سامنے نہ لایا جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ شہد گرا کے جس طرح مکھیاں پکڑی جاتی ہیں یا جال لگایا جاتا ہے، تو یہاں پر بھائی لوگ جو ہیں انہیں سب کو پکڑ لیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو اغوا کر لیں۔ بہرحال یہ تو ایک سائڈ ڈائگریشن ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا میں نے ویلاگ کیا تھا اب سے چند گھنٹے پہلے، اور وہ بڑا ڈیٹیل ویلاگ تھا، اس کو کم لوگوں نے دیکھا ہے، آج کل بہت ہی سختی ہے میرے ویلاگس کے اوپر۔ اس ویلاگ کے اندر میں نے بہت زیادہ ڈیٹیلز شیئر کی تھیں سب سے پہلے، اور وہ یہ تھیں کہ جو دوسری میٹنگ ہوئی کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹرڈے کے دن، پہلی غالباً فرائیڈے کی ایوننگ میں ہوئی تھی، جو دوسری ہفتے کے دن ہوئی ہے، ہفتے کی شام کو یا ہفتے کے دوپہر میں کسی وقت میں، اس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور، ایکٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر علی خان، اور ان کے ساتھ بیرسٹر سیف جو ہیں، انہوں نے 15 اکتوبر کے ڈی چوک کے احتجاج کی مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بار بار احتجاج نہیں ہو سکتا ہے، سی او کا سمٹ ہے، یہ بہت برا لگے گا، اس کے آپٹکس ٹھیک نہیں ہے، بہت سے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، ایک ایگزاسشن ہے۔ علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے لیے ایز چیف منسٹر بار بار خیبر پختونخوا سے پنجاب آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے، اور اس میں بات میں خاصا وزن ہے کہ سی ایم کے پی اگر بار بار جو ہے یہاں پہ آتا ہے، یہ سب انہوں نے اس میں رکھے۔ لیکن ایک بات انہوں نے اس وقت بہت ہی انٹرسٹنگ کی، جو بڑی انٹریگنگ ہے، جو میرے کان میں پڑی ہے، جب ان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ کے ایز چیف منسٹر ایک آپ کی پوزیشن ہے، آپ کے بھائی لوگوں کے ساتھ بہت روابط ہیں، آپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں بی میس کے اندر، اب تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے ایس سی او کے ساتھ سمٹ والے دن احتجاج کرنے کا، ہم بھی نہیں چاہ رہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ غلط لگے گا، تو آپ اس کا حل نکالیں اور عمران خان تک رسائی جو ہے دلائیں، انہیں کنونس کریں۔ اس پہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سوچ میں پڑ گئے، یہ ورچوئل میٹنگ تھی، کہنے لگے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان سے جو ملاقات کریں گے وہ واپس آ کے کوئی عجیب سا میسج جو ہے وہ نہ لے آئیں جس سے مزید پیچیدگیاں اور
اور کمپلیکیشنز بنے. اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور کو، بیرسٹر گوہر کو اور ان تمام لوگوں کو یہ دھڑکا بھی لگا ہوا ہے، یا ان کے اوپر یہ پریشر ہے، یا ان کی مجبوری ہے، یا ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، کہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی اوپن کمیونیکیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. جس کو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ایکسپلین کیا تھا کہ ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ لگ رہا ہے بھائی لوگوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں حالات کس قسم کے ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو لوگوں نے الزام دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے ہم لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہی مل کے کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایک کریٹیکل پوزیشن لینی پڑ رہی ہے. یہ ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو حقائق کا آپ ایک انالیسس کر سکیں. اور اگر آپ میں سے بہت سے لوگ جو میرے ویلاگس کو مسلسل اور متواتر دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سٹیج کے اوپر میں نے علی امین گنڈاپور کو، جبکہ باقی بہت سے لوگ جو ہیں، جب علی امین گنڈاپور لاہور نہیں پہنچ سکے، علی امین گنڈاپور لیاقت باغ نہیں پہنچ سکے، علی امین گنڈاپور ڈی چوک نہیں پہنچ سکے، میں نے ہر دفعہ یہ کہا کہ ان کے اوپر پریشرز ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کی کمزوری ہے. لیکن اب اتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا ایک کوآپریٹو فریم ورک اور ارینجمنٹ ہے بھائی لوگوں کے ساتھ، اور یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اسی قسم کا آپ کو کوآپریٹو ارینجمنٹ جو ہے وہ بیرسٹر سیف کا بھی ہے، اسی قسم کا کوآپریٹو ارینجمنٹ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر علی خان کا بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، مجبوری کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ ہیں. اب اس سٹیج پہ ڈیمانڈ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو بڑی کھل کے اب سامنے آ گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا باسلسل بینر، سلوگن اور ان کے جو مختلف قسم کے بینرز اور پوسٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شیخ وقاص اکرم کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اگر عمران خان سے 14 اکتوبر میں ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو پھر ہم 15 اکتوبر کو احتجاج کریں گے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ملاقات کی نوعیت کیا ہوگی، ملاقات کس کی کروائی جائے گی؟ کیونکہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کوئی تقریباً 24 گھنٹے پہلے وزارت داخلہ منسٹری آف انٹیریئر میں ایک اپلیکیشن دائر کی بیرسٹر گوہر صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں ان کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کروائی جائے. آئی مسٹ اپالوجائز کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر بجائے بیرسٹر گوہر کہنے کے میں نے اس میں بیرسٹر سیف کہہ دیا تھا. مجھے اس وقت یہی پتہ چلا تھا بیکاز اس وقت یہ ایک اورل انفارمیشن تھی جو میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، اور ساتھ میں نے صاحبزادہ حامد رضا کا میں نے ٹھیک کہا تھا. اور میں نے چند گھنٹے پہلے اس پہ ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں نے ایک بار پھر بیرسٹر گوہر لکھا تھا، لیکن میں نے بیرسٹر سیف لکھ دیا تھا، لیکن بیرسٹر سیف نہیں ہے، بیرسٹر گوہر اور صاحبزادہ حامد رضا کی ملاقات کروائی جائے. لیکن اس ملاقات کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کے اوپر ایک پریشر ہے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ صاف ہمیں نظر آ رہا ہے. صاحبزادہ حامد رضا بڑے دلیر اور جرت مند آدمی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بھی بڑے روابط ہیں. اور جس طرح سے یہ پٹیشن یا اپلیکیشن ڈالی گئی ہے بیرسٹر گوہر کی طرف سے، اس سے یہ بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ اس کو تائید حاصل ہے، اس کو گرین سگنل ہے کہ اس قسم کی آپ ایک اپلیکیشن ڈال دیں تو پھر ہم اس کا کوئی حل جو ہے نکالتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر جینون ملاقات ہونی ہے اور عمران خان کی خیریت کا اور ان کی کیفیت کا ہمیں پتہ چلنا ہے، بیکاز طرح طرح کی چہمگوئیاں، طرح طرح کی افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. اور ایک تو بہت ہی میں نے بڑی ایسی دل ہلا دینے والی بڑی خوفناک قسم کی افواہ بھی میں نے سنی جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، بالکل غلط ہوگی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. لیکن اسلام آباد کے حلقوں کے اندر ایک ایسی افواہ بھی گردش کر رہی ہے کہ 3 اکتوبر کو عمران خان کو کچھ افسروں نے انہیں زدوکوب کیا یا ٹارچر کیا یا ان کو مارا پیٹا، کیونکہ انہیں اس وقت فورس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آپ یہاں پر ایک ڈیکلیریشن دیں، اعلان کر دیں کہ اس میٹنگ کو آپ کال آف کریں. یہ ہو نہیں سکتا، ویسے میرا دل یہ بالکل نہیں مانتا، میرا دماغ ہی نہیں مانتا کہ ایسا ہوا ہوگا. لیکن چونکہ اسلام آباد کے بعض حلقوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اوپر کوئی زخم کے اثرات تھے اس لیے ان کو یہ ملوانا نہیں چاہتے، ان کو چھپا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح قسم کی کانسپریسی تھیریز ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک اسپیکولیشنز ہیں کہ آخر یہ کیوں انہیں ڈینائی کر رہے ہیں، وچ میکس آل دا مور امپورٹنٹ کہ عمران خان جلدی سے جلدی رپورٹرز کے سامنے موجود ہوں، لوگ انہیں دیکھ سکیں، ان کا کوئی ویڈیو میسج جو ہے وہ لوگوں تک آئے، لوگوں کو بات کرتے دیکھیں، ٹھیک طرح سے دیکھیں، ورنہ یہ تشویش اور یہ خدشات اور یہ کانسپریسی تھیریز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سارا ماحول ہے، اس سارے ماحول کے درمیان میں اگر بیرسٹر گوہر خرامہ اور ان کے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا، جن کے خود بہت اچھے تعلقات ہیں، دلیر آدمی ہیں، جرت مند آدمی ہیں، لیکن تعلقات بہت ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ باہر آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جناب عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، بہت ہی خوش ہیں، ٹافیاں، چائے، آئس کریم ان کی چل رہی ہے. وہ تو بڑے خوش تھے، وہ کہہ رہا تھا میں بڑا خوش ہوں، میں نے اور بھی 4 کتابیں پڑھ لی ہیں، میں آج کل عبادت بڑی کر رہا ہوں. تو اس سے کسی کو کوئی اطمینان نہیں ہوگا، نہ ہی اس پہ کوئی یقین کر سکے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ملاقات اگر ہونی ہے تو یہ بے شک ملتے رہیں،
عمران خان کی اپنی جو ہمشیرہ ہیں نورین خان صاحبہ، نورین نیازی جو ہیں ان کی، اور عمران خان کے جو ذاتی مالج ہیں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان یا اسی قسم کے کوئی اور مالج ڈاکٹر جو ہیں، ان کی عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ آ کے حال بتائیں تو لوگوں کو جو ہے اس پہ ایک سیٹسفیکشن ہو، بلکہ عمران خان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی ایشو ہو سکتی ہے۔ اب یہ پوزیشن ویسے آفیشیل اس وقت اگر آپ شیخ وقاص اکرم جو کہ سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کے اگر ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں اور ان کے میں کچھ بینرز اور پوسٹرز اور ان کے ٹویٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں، پوزیشن ان کی بھی یہی ہے، لیکن یہ چیز ہے جو ہمیں ملنی چاہیے، اور یہ ہمیں اگر نہیں ملتی تو ظاہر ہے اس پہ پھر کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، پھر تو پروٹیسٹ ہی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب اس پوائنٹ پہ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ایڈ کر دوں۔ آپ دیکھیے جمہوریت کی اور پولیٹیکل پروسیس کی خوبصورتی دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور جو 3 یا 3.5 ہفتے پہلے ایک ہیرو تھے، وہ کتنی جلدی 3 ہفتے 3.5 ہفتوں میں ہیرو سے زیرو ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا لاہور نہیں پہنچے، لیاقت باغ نہیں پہنچے، ڈی چوک سے گم ہو گئے، پہلے بھی گم ہو گئے تھے کئی گھنٹوں کے لیے کے پی ہاؤس سے، تو ان کی تمام تر سیاست جو ہے، ان کی جو سیاسی پریسٹیج اور ریپوٹیشن ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، حالانکہ وہ ابھی بھی چیف منسٹر ہیں کے پی کے۔ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل پروسیس۔ پولیٹیکل پروسیس میں جب فری فلو ہوتا ہے انفارمیشن کا، ایک شفافیت اور ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، تو لوگ اپنی اوپینین کے ذریعے سیاسی لیڈرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں اور ان کے اوپر ایک پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں۔ ریسٹ ایشور کی جو بھی پروگرس اس وقت ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ پازیٹیو ہو، لیکن یہ جو بھی پروگرس ہو رہی ہے یہ آپ کے سوشل میڈیا کے، عوام کے اور پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈری ٹرشری جو لیڈرشپ ہے اور جو ورکرز ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو پازیٹیو موومنٹ ہو رہی ہے، اور یہی فرق ہے ایک جمہوریت میں اور ایک ڈکٹیٹرشپ میں۔ اب چلتے ہیں پختون جرگے کی طرف۔ بائیں پختون جرگے کی ڈیمانڈز کی طرف ذہن میں یاد رکھیے کہ 3 دن کا جو پختون جرگہ ہے وہ سنڈے اتوار کی شام ختم ہوتا ہے۔ ان کی ڈیمانڈز ایشو ہوتی ہیں کئی زبانوں کے اندر، اردو میں بھی ہیں، پشتو کے اندر بھی ہیں، اور وہ انگریزی میں بھی ہیں۔ انگریزی میں غالباً انہوں نے اس لیے کی ہیں سیدھی کہ پوری دنیا کے میڈیا کو پتہ چلے کہ ہماری ڈیمانڈز جو ہیں کیا، کوئی غلط فہمی نہ کسی کے ذہن میں رہ جائے۔ میرے خیال تھا کہ ڈیمانڈز اتنی سخت نہیں ہوں گی، بیکاز یہ افواہ تو پہلے ہی نکل چکی تھی۔ جب جرگے کو رکوانے کی کوشش تھی تو یہ افواہ تھی کہ جرگہ یہ ڈیمانڈ کر دے گا کہ خیبر پختونخوا سے افواج جو ہیں، افواج پاکستان وڈرا کر جائیں، اور میرا خیال تھا کہ علی امین گنڈاپور کو استعمال کر کے انہوں نے ایک ماڈریشن پیدا کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ ڈیمانڈ اس سے زیادہ سخت کرتے، ہو سکتا ہے وہ کہتے 1 ہفتے 2 ہفتے میں نکل جائیں، لیکن اب انہوں نے اس ڈیمانڈ میں پاکستان آرمی کو 2 مہینے دیے ہیں کہ آپ ہمارے علاقوں سے نکل جائیں، اپنی تمام پوسٹ جو ہے ختم کریں، یہاں سے وڈرا کر جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا دوسرا اس کا جو کمپوننٹ بھی ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے، جو یہ کہتا ہے، یہ ٹویٹ پہ آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے سارے یہ دہشت گرد اینٹیز اور تنظیمیں اور یعنی آؤٹ فٹس بنائے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے، یعنی وہ ان کا مطلب اشارہ یہ ہے یا ان کا الزام یہ ہے، ان کا شک یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی اور بہت سے اور آؤٹ فٹس جو ہیں یہ سب فوج نے کریٹ کیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ 2 مہینے میں یہاں سے نکل جائیں، اور اگر یہ نہیں نکلتے تو پھر جرگہ ان کو نکالنے کے لیے خود سے کارروائی یا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کرے گا۔ یہ ایک بڑی سیریس قسم کی وارننگ ہے اور اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا میں کہ وہ اتنے زیادہ سائنٹیفک طریقے سے بھی اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، جیسے کسی یونیورسٹی کی پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ بڑی بڑی سکرینز لگا کر سٹیٹسٹکس شو کیے ہیں آخری دن میں جمرود کے علاقے کے اندر، اور وہ سٹیٹسٹکس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو 20 برس کی یہاں پر ایک جنگ ہوئی ہے ان ٹرائبل ایریاز میں، اس میں 6,60,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جس میں سے ابھی بھی 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ابھی بھی بے گھر ہیں، ڈسپلیس ہو گئے ہیں، یہ انٹرنلی ڈسپلیس ہیں، واپس نہیں آ سکے۔ وہاں یہ بتایا گیا کہ 76,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کرائسس میں اور اس کانفلکٹ میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ 1300 زیادہ جو ہیں وہ پشتون ایلڈرز ہیں، مشائخ یا ایلڈرز ہیں، اور 3000 سے زیادہ ریلیجس فگرز ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ 6,700 سے زیادہ لوگ ابھی تک جو ہیں 6,700 سے زیادہ مسنگ ہیں، اور 3,70,000 گھر جو ہیں وہ مسمار ہوئے ہیں، یہ ٹوٹلی یا پارشلی جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مطالبہ یہ بھی کیا کہ ٹرائبل ایریاز کو بجلی جو ہے وہ فری ملنی چاہیے، اور خیبر پختونخوا کو 5 روپے فی یونٹ ملنی چاہیے، جو اس وقت 60 روپے پر یونٹ سے زیادہ ہے۔ اس میں ان کی بیسس یہ ہے، جو ان کے ٹویٹ سے نہیں پتہ چلتا، کہ جس بجلی کے اوپر جو گزر کے آتی ہے، جس کے اوپر ڈیم ہے سارے،
جیسے کہ وارسک ہے یا تربیلا ہے، وہ چونکہ وہ دریا جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ہیں، اس مناسبت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی سستی ملنی چاہیے، یہ بجلی جو ہے ہمیں فری ملنی چاہیے۔ اب اس میں یہ ڈیمانڈ جو ہیں ظاہر ہے یہ بڑی، ہاں ایک ڈیمانڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بلکہ وہ تو چونکا دینے والی ڈیمانڈ ہے، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ وہ فری ہونا چاہیے، وہاں پہ فری ٹریڈ ہو اور وہاں پہ ویزا فری انٹری ہونی چاہیے۔ اب ان ڈیمانڈس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سیریس ڈیمانڈز ہیں، لیکن یہ میکسیملس ڈیمانڈز ہیں، اور اب پاکستان آرمی کو کرنا ہی ہوگا کہ انہیں خیبر پختونخوا کی حکومت، یعنی ایک بار پھر ان کو علی امین گنڈا پور کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کی بہت یہاں پہ ضرورت ہے۔ اس کو استعمال کر کے یہ جو میکسیملس ڈیمانڈز ہیں پی ٹی ایم کی، جو بہت حد تک ریشنل بھی ہیں، جب وہ ویزا اور بارڈر کو دیکھتے ہیں، انہیں ریشنلائز کرنے کی، ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب جو روایتی تھنکنگ رہی ہے افسران کی وہ یہ ہے کہ ٹرائبل سے جان چھڑانی ہے، تو ایک ہی ٹرائب بی سے لڑائی کروا دیں، یوسف زئیس کی کسی اور کے ساتھ لڑائی کر دیں، کسی اور کی کسی کے ساتھ پھڈا کروا دیں اور بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑا نازک اور سیریس موقع ہے، اور اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو استعمال کر کے ان میکسیملس ڈیمانڈز اور ایجنڈے کو منیمائز یا ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وے فارورڈ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 11 کور جو ہے پشاور کی، وہ ان حقیقتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ریشنل طریقہ اختیار نہ کیا تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بھی بڑی ضرورت ہوگی، اور اگر پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے پاکستان آرمی کو، تو پھر اسے اسلام آباد میں بھی ان سے کنسیشنز جو ہیں وہ حاصل کرنی چاہیے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ملاقات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا اجلاس بلایا گیا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو شک یہ ہے کہ ایک گرین سگنل آ چکا ہے کہ ایک ملاقات کروا دی جائے گی، اور ملاقات جب آ جائے گا سگنل کی جی ملاقات پہ وہ مان گئے ہیں، لیکن وہ ملاقات کروانے کی جو رضامندی ہے بھائی لوگوں کی، وہ بیرسٹر گوہر کی اور صاحبزادہ حامد رضا کی ہے، اسی لیے ان کے نام جو ہیں وہ منسٹری انٹیریئر کی اپلیکیشن میں ڈالے گئے ہیں۔ جو عوام کی اور جو لاجیکل اور کامن سینس کی ڈیمانڈ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ہمشیرہ اور عمران خان کے ڈاکٹروں کی ملاقات ہونی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات کروا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ملاقات ہونی چاہیے ڈاکٹر کی اور عمران خان کی ہمشیرہ کی، وہی اصل میں ملاقات ہے۔ تو دیکھتے ہیں چند گھنٹوں میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔